أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरान का सफ़र प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। नाज़रीन, कायनात में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इन्नल शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन कहा कि यानी कि शैतान इंसान का सबसे खुला दुश्मन है। और इंसान आज समझता है कि शायद नफ्स मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, नफ्स इंसान का दोस्त है, तब तक जब तक आप अपने नफ्स को शैतान के ताबे ना कर दें। और इसी हवाले से शैतानी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम आज गुफ्तगू करेंगे कि वो इंसान को कैसे वरगलाता है। और जो आज की हमारी गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट की हैं और रिलीजियस परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत सी उनकी दीनी खिदमात, उनके लेक्चर्स में जो उनका दीनी रुझान रहा, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा लैला मुज़म्मिल कियानी साहिबा। वेलकम टू दी शो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, जैसे कि मैंने भी ज़िक्र किया कि शैतान के हवाले से, इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि कुरान में अल्लाह ताला ने इसका कहाँ कहाँ किन किन मकामात पर किस किस अल्फाज के साथ ज़िक्र किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रोग्राम APP में मुझे आपने दावत दी, और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कुरान का सफ़र। और जो आपने मुझसे सवाल किया है उस हवाले से मैं ये कहूँगी कि कुरान पाक में शैतान का ज़िक्र मुफ़रद अंदाज में भी आया है और जमा में भी। मुफ़रद में इसका ज़िक्र 17 दफ़ा कुरान पाक में मुख्तलिफ़ आयात में आया है, और शयातीन का लफ्ज़ तकरीबन 18 दफ़ा आया है। तो इसका जो मादा है, यानी कि बना किस चीज़ से है, ये है कौन, इस हवाले से कुरान पाक में चूँकि मुख्तलिफ एक वसी इल्म है, इसको हम थोड़े से टाइम में तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन मुख्तसर मैं कहूँ कि 2 आयात का मैं हवाला दूंगी कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किया कि चूँकि ये जन्नात में से है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि शैतान बज़ाते ख़ुद एक जो लफ्ज़ है ये शर से है, यानी शर तो नहीं लेकिन शैतन, शीन तोए नून, ये इसका मादा है शैतन, जिसका मतलब है शर या फसाद करना। अब ये शैतान बना किस चीज़ से है, 2 आयत का हवाला दूंगी। जैसे इंसान के बारे में है कि पहले वो मिट्टी से खल्क किया गया, फिर उसके बाद वो खनखनाती हुई मिट्टी है, फिर डिफरेंट उसके मराहिल हैं, फिर एट द एंड इस वक्त इंसान का जो मादा तख्लीक है वो पानी है। तो इसी तरह से इसका जो मादा तख्लीक है वो नारे सुमूम, यानी ऐसी आग जिसका धुआं ना हो। फिर इसको कहा गया है मारे जिम मिन नार, कि आग का शोला, यानी एक और स्टेज भी है इसकी। इसी तरह इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं कि इसकी तख्लीक होती है आग से। तो दूसरी जगह जैसे कुरान पाक में जब शैतान का अल्लाह ताला के साथ मुकालमा है, तो वहाँ शैतान ख़ुद इस बात का इकरार कर रहा है कि मुझे तूने नार से खल्क किया है और इसे तूने मिट्टी से खल्क किया है, तो वो अपना जिक्र खुद कर रहा है। तो उस वक्त एक और चीज़ बड़ी अजीब सी मैं आपको बताऊं कि फ़रिश्तों में जब ये बैठता था तो उस वक्त इसे नहीं मालूम, यानी फ़रिश्तों को नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ जो बैठा हुआ है ये फ़रिश्ता नहीं है। इसने वहाँ पर जब कलाम किया तब वहाँ से इसकी डिफ्रेंशिएशन हुई कि ये और मखलूक है। यानी उस वक्त फ़रिश्तों को ये इल्म नहीं था कि ये हमारे साथ जो बैठ रहा है ये कौन है। वो अलग बात है कि वो अपनी इबादत की वजह से, जो कि ज़िक्र है कि ये तकरीबन इसने 6000 साल या कमोबेश इससे भी ज़्यादा इबादत की थी, जिसकी वजह से ये इस मर्तबे पे पहुँच गया था। तो मुख्तसर ये कि इसका मदर तख्लीक नार है। और मज़ीद आप अच्छा ठीक हो गया। और इसके अलावा जिस तरह कि ये इंसान पर हमला आवर होता है, जिस तरह कि अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का, तो वहाँ पर यकीनन इसने फिर इनकार किया था। और ये सबसे बड़ी हमारे लिए इस बात की दलील है कि जो रब के जो है वो हुक्म को जो झुटला रहा है, तो इंसानों को वो वरगलाने में कितना आगे होगा। तो आज हम इस समझने में क्यों पीछे हैं, और हम उसके जो तरीक़ेकार हैं शैतान को, उसके हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इंसान को जो है शर की तरफ लेकर आता है, इसके बारे में हमें बताएँ। हज़रत अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है, उसको कहते हैं खुतबाए कासिया। उसमें हज़रत अलैहिस्सलाम ने इसका नाम इमामुल मुतास्सियीन बोला। मुतास्सियीन यानी लफ्ज़ है मुतास्से लिखा हो, ये मुतास्सब भी कह सकते हैं, जिसमें दिल में दुश्मनी रखना, तासुब रखना और सरकशी करना, ख़ुद पसंदी का शिकार हो जाना। तो अब आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि उस वक्त भी इसने ख़ुद पसंदी का इजहार किया था। और
اس یہ امام المتقین یعنی جو لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ان کا امام ہے. ایک فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ اب یہ جیسے وہ ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. اچھا ایک اور چیز میں بیچ میں بولتی جاؤں کہ اس سے بچنے کے لیے واستعینوا بالصبر والصلاح بھی آ گیا کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے. اور دوسری طرف امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ نہیں جو اہل علم ہیں. پھر فرماتے ہیں تمام اہل علم خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ نہیں جو اہل عمل ہیں. پھر فرماتے ہیں تمام اہل عمل خسارے میں ہیں. پھر فرماتے ہیں مگر وہ لوگ نہیں جو اہل اخلاص ہیں. پھر فرماتے ہیں تمام اہل اخلاص خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ نہیں جو منکسر مزاج ہیں. اچھا یہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی منکسر عاجزی میں آ جاتے ہیں، یعنی سے نیکسٹ لیول ہے. ایک عام طبقہ ہے نا، لوگ ہیں، سب لوگ ہیں لیکن وہ خسارے میں ہیں. اچھا قرآن میں بھی کہہ دیا الا الذین آمنوا، ما سوائے اس کے جو ایمان لائے. پھر آگے بالترتیب کے ایمان لائے، حق کی تلقین کی، صبر کی تاکید کی. پھر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو اہل علم ہیں، یعنی جانا، انہوں نے پہچانا کہ ہم کون ہیں، کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے. پھر وہ کہ جان گئے ہیں تو پھر عمل پہ بھی انہوں نے فوکس کیا. پھر وہ کہ وہ خود پسندی کا شکار نہیں ہوئے، یعنی اہل عمل بھی ہیں، اہل خلوص بھی ہیں. پھر کہا اہل خلوص تو ہیں لیکن منکسر مزاج ہیں، یعنی اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنے لگے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں. اچھا یہیں پہ آ کے ایک اور بڑی عجیب چیز بتاؤں میں آپ کو. قرآن پاک میں یعنی سورہ آل عمران میں 135 آیت میں جب نازل ہوا ذکر کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یعنی وہ لوگ جب کوئی فحاشی کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان چیخا، اور وہ اتنا چیخا اور اس نے چیخ چیخ کے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا، اور اس قدر اس نے یعنی اپنے لو لشکر کو اکٹھا کیا اور ان سے چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ کچھ کرو، جو یہ آیت نازل ہوئی ہے اس سے تو یہ پوری انسانیت بخشی جائے گی. یعنی ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لینا ہے، ذکر کر لینا ہے تو ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، میری محنت ضائع ہوگی، میرا سارا پلان فیل ہو جائے گا، کچھ کرو. تو اب اس وقت اس کے پاس کچھ شیاطین نے، ہر کسی نے، جیسے وہ بتاتے ہیں کہ اس کے چیلے ہیں، اس کو آئیڈیاز دیتے ہیں، مختلف آئیڈیاز دیتے رہے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بھی آئیڈیا نہیں، یہ بھی نہیں، میں اس سے بھی قابو نہیں پا سکتا. تو خناس ایک شیطان، اس کا ایک چیلا ہے، خناس اس ٹاپ لیول کا ہے، اس نے آ کے ایک مشورہ دیا. اس نے کہا میں اس ابلیس کو مشورہ دیا. ہاں ابلیس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا. اس نے کہا کیا، جلدی بتاؤ کون سا مشورہ ہے تمہارا. اس نے کہا میں انسان کو وسوسوں میں ڈالوں گا، میں اس کی امیدیں لمبی کروں گا، یعنی وہ نیک کام کرنا چاہے گا میں اس کو ڈیلے کرواؤں گا، ٹھیک، استغفار تک آنے ہی نہیں دوں گا. اور جب وہ کہے گا نا، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کر لیں گے، کل کس نے دیکھی ہے، جب پکڑ آئے گی پتہ نہیں، مطلب قیامت دیکھیے، آخرت بات کی بات ہے، وہ بات کی باتیں کرتے ہیں، مانگ لیں گے اللہ سے معافی مانگ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اس نے کہا میں ان کو لمبی امیدوں میں ڈال دوں گا، وسوسے ڈالوں گا. اچھا وہیں پہ آ کے آپ دیکھیں سورۃ الناس، بالکل، یعنی وہیں پہ آ جاتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک، زبردست. اچھا پھر وہ جنوں میں سے بھی ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہے، یعنی یہ دونوں سٹیجز ہیں. انسان بھی شر پھیلاتے ہیں اور جنات میں سے بھی، یعنی جو شیطان کا آلہ بن جاتا ہے دونوں یہی کام کرتے ہیں. اچھا پھر یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اب ایک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فی القلب لمتان، یعنی دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں. یعنی اب فرمان رسول ہے اور یہ اسی چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ فی القلب لمتان، لمتا من الملک، دل کے اندر دو طرح کے خیالات آتے ہیں. ایک خیال آتا ہے یعنی فرشتے کی طرف سے، اور فرشتہ کیا کہتا ہے، اعاد بالخیر و تصدیق بالحق. فرشتہ کہتا ہے کہ آپ خیر کی طرف جاؤ اور حق کی تصدیق کرو. اور لمت من الشیطان، اور جو خیال شیطان ڈالتا ہے تکذیب بالحق، وہ حق کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے. یعنی
शैतान का काम ही यही है कि वो, आप देखें इंसान के अंदर दो तरह के ख्यालात बैक वक्त चल रहे होते हैं, तो उसी वक्त में एक तरफ उसको नेकी की तरगीब दी जा रही होती है, उसी वक्त वो खुद ही उसको झुटला रहा होता है। तो ये क्या है कि अगर वो शैतान और खन्नास के वसवसों से बच जाए तो फिर लुम्मा तो मिनल मल्क की तरफ वो चला जाएगा, कि वो जो मल्क उसके अंदर खैर डाल रहा है वो उस तरफ चलेगा। और अगर वो उस चीज़ को डिले कर देता है, बाद में कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, तो फिर लुम्मा तो मिनल शैतान की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया। और इसी तरह कुरान पाक में जब हम इस चीज़ की तरफ बहुत ज़ोर देते हैं, अमर बिन मारूफ़ की तरफ, तो आपने देखा होगा आजकल समाज में, मेन सोसाइटी में नही अनिल मुनकर की तरफ बहुत कम रुझान है। यानी कि कोई अगर बुराई कर रहा है कुछ, हम कहते हैं करने दो, उसको हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने माल का खुद ज़िम्मेदार है। जबकि अल्लाह ने कहा कि बुराई से भी रोको। नही अनिल मुनकर असल में है क्या, तो इसकी तरफ भी हमें आना चाहिए। इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। ये एक झिझक होती है यानी इंसान के अंदर कि दूसरा क्या कहेगा, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझता कि अल्लाह ताला की तरफ जवाब देना है, हमने लोगों को जवाब नहीं देना। हमारे लिए जो चीज़ मुकर्रर है वो हक की तालीम है। और एक सबसे बड़ी चीज़, बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, ये भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स जिसने के सोचा कि मैं जाके कहीं हक़ की तबलीग करूं, तो वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि या मौला, मैं तबलीग के लिए जाना चाहता हूं, तो मुझे तालीम कीजिए कि मैं किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कोशिश करना कि तबलीग ज़ुबान से ना हो, अमल से हो। यानी आप खुद पे नाफिज करें, आप खुद पे नाफिज करें, ऑटोमेटिकली उसका असर होता है। जुबान तो बड़ी देर में इस्तेमाल होती है, जब आपके अमल में ये चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं तो फिर अमर बिल मारूफ तो हो ही रहा होता है, नहीं अनिल मुनकर भी तभी होता है। पहले आप खुद पे नाफिज करें, फिर आप किसी और को बात करें। ठीक। और इसी तरह हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला जो जिक्र करते हैं लफ्ज़ लवामा, नफ्स अम्मारा, उसके हवाले से हमें बताएं कि इसका टैग उस तरीके से भी होता है शैतान का, जो इंसानी वसवसों की तरफ, जिस तरह हम जिक्र किया कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नफ्स अम्मारा, लफ्ज़ लवामा, उसके हवाले से हमें ज़रा बताएं। सूरह शम्स में अल्लाह ताला ने इस बात का ख़ुद जिक्र किया कि जब हमने इंसान को खल किया, फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, दोनों चीज़ें इसमें वदियत कर दी हैं, दोनों चीज़ें। यानी यही अख्तियार है कि वो आगे क्या है, कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, यानी वो तो फलाह पा गया कि जिसने ज़का यानी अपने आप को पाक किया। अब ये हमने अपने आप को खुद ही पावर देनी होती है। हम जिस चीज़ को ज़्यादा खुराक देंगे, जिस चीज़ की ज़्यादा तरबियत करेंगे, वही चीज़ पावरफुल हो जाएगी। तो इसी तरह से शैतान के वसवसे हैं या शैतान का हमला है वो भी नाक़िस हो जाता है। पहले तो खूबी अपने अंदर है, और ये तो शैतान अगले जहान इस बात का इजहार करेगा जब उसे कहा जाएगा कि तू ही था, तूने ही इसको वर्गलाया था, तू ही इसके साथ दुश्मनी कर रहा था। तो उस वक्त शैतान खुद कहेगा मैंने तो सिर्फ इसको मशवरा दिया था, अमल तो इसने खुद किया है, मैं इसके ऊपर या जिसको मैंने हाथ पकड़ के तो इसको लगाया था, खुद ये चल पड़ा था। यानी जैसे है ना कि वो जब एक इंसान गुनाह करता है तो दिल पे एक स्याह दाग पड़ता है, जब दूसरा करता है तो दूसरा पड़ता है। यानी जितने गुनाह करते जाएं तो दिल उन नुक्तों से, स्याह नुक्तों से ढपता चला जाता है, यहाँ तक कि उसमें रोशनी के दाखिल होने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इस्तिग़फ़ार और खुदा से गिरियाज़ारी और खुदा से ताल्लुक़, वो वही सारे नुक्ते धो देता है। अच्छा, वो नुक्ते धुलते हैं तो फिर नूर एंटर हो जाता है, फिर नूर को तक़वियत मिलती है। ये अल्लाह ताला की तरफ यानी मुतवज्जे तो रहना चाहिए इंसान। वो काला हटाने के लिए ज़िक्रुल्लाह जो है, ज़िक्र इलाही बहुत ज़रूरी है। हाँ, यानी अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे, वरना इंसान की क्या औकात है। तो ये है कि खुराक देनी होती है इंसान ने। अगर आप ख्वाहिशात नफसानी को यानी बुरी ख्वाहिशात को हवा देंगे, उन्हीं को बढ़ाएंगे, उन्हीं की तरबियत करेंगे, तो फिर बड़ी जल्दी से आप शैतान का लुकमा बन जाते हैं। और अगर आप नेक ख्वाहिशात को, खैर की आदात को ज़्यादा तक़वियत देंगे और उन्हीं की तरफ तवज्जो करेंगे तो उन्हीं की तरफ फिर शैतान। अच्छा, एक और चीज़, शैतान बड़ा कमज़ोर है, ये ताकतवर नहीं है। यानी अगर कोई समझे कि ये बहुत ताकतवर होता है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। यानी हम लोगों ने अपने इंसान से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इंसान से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। यानी हमने अपने किरदार को या अपनी तख्लीक को जाना ही नहीं है। वो जैसे रसूल पाक का फरमान है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया।
یعنی اپنے اوپر غور کرو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے, آپ کمزور نہیں ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, احسن تقویم ہے نا, کہ احسن بہترین تقویم ہے, اس کی ترتیب بہترین ہے, یعنی کمال ہے, یہ قدرت حاصل کر لیتا ہے. اب قدرت کا ایک میں چھوٹا سا ایک مثال دوں کہ ایک دفعہ حضرت علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, تو نماز کے دوران ان کی کیفیت بدلتے بدلتے ایسی ہوئی کہ ایسا محسوس ہوا کہ وہ ساکت ہو گئے ہیں. جناب بی سیدہ سلام اللہ علیہ حسین میں بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی کوئی خاتون آ کے ان سے گفتگو کر رہی تھی, تو یکدم وہ خاتون کہنے لگی, بی بی جناب سیدہ آپ متوجہ ہوں, دیکھیے مجھے لگتا ہے علی گزر گئے, اس دنیا سے گزر گئے ہیں. تو جناب بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا, نہیں, نماز میں ان کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے, اور کئی دفعہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں. یعنی محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے, یعنی لیول ہے. اچھا اب دوسری طرف کیا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام, 8ویں امام پاک, انہوں نے جب ہارون کے دربار میں جادوگروں کے سامنے, ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ جادوگر تھے, انہوں نے امام علیہ السلام کے سامنے ایک توہین کرنے کی کوشش کی کہ کھانے کو بار بار دائیں بائیں کر رہے تھے. تو امام علیہ السلام نے جب دیوار پر بنے ہوئے ایک تصویر میں شیر کو دیکھا اور شیر اترا اور اس نے وہ جو جادوگر تھے ان کو کھا لیا, تو اس واقعے کے بعد ایک شخص امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا بڑا آپ نے کمال کیا, بڑا معجزہ دکھایا. امام نے کہا کیا معجزہ دکھایا؟ انہوں نے کہا بڑا معجزہ دکھایا جی, کیا معجزہ دکھایا آپ نے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا تم اسے ہمارا معجزہ سمجھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ بڑا معجزہ ہے. امام علیہ السلام نے کہا نہیں, تم نہیں جانتے کہ ہمارے اختیارات کیا ہیں. ہمارا تو کوئی مومن اگر کوئی مومن چاہے تو وہ جب چاہے جی جائے, جب چاہے مر جائے. آپ اس پہ غور کریں, یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات دیے ہیں کہ وہ موت اور حیات پہ بھی قدرت رکھتا ہے. ہم تو اپنے نیکی اور بدی کے معاملے میں مجبوری محسوس کرتے ہیں نا, کہ ہم تو ان چیزوں میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور ہم یہ کر سکتے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا ہمارا تو اگر کوئی مومن چاہے تو وہ جب چاہے جی جائے, جب چاہے مر جائے. اور ادھر سجدے میں حضرت علیہ السلام کا اس خاتون نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے ان کی روح پرواز کر گئی ہے. وہ روح پرواز نہیں کر گئی تھی, وہ خود نکل گئے تھے. سجدے کا مقام یعنی وہ جو ہے نا, نماز مومن کی معراج ہے. معراج کیا ہے؟ یہاں سے جاؤ عروج پہ, وہاں جاؤ جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے. یعنی ملاقات کرنے جاؤ. نماز ایسی پڑھیں گے تو ملاقات ہوگی نا, ہم نے وہ نماز ہی نہیں پڑھی تو ملاقات کیسے ہوگی؟ یعنی عرش الہی پہ جاتے ہوئے وہ جو ہے نا کہ ائمہ معصومین جب وضو کرتے تھے تو جسم میں کپکپاہٹ اور زرد رنگ آ جاتا تھا. یعنی ایسی کیفیت ہوگی تو تب ملاقات ہوگی, تب وہ معراج ہوگی, تب یہ اختیارات پتہ چلیں گے کہ اختیارات ہیں کیا کیا. تو وہاں بتائیں شیطان کی کیا اوقات رہ جاتی ہے, کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. ٹھیک جی ناظرین, یہیں سے ہم گفتگو کا پھر آغاز کریں گے. یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک. جی ناظرین ویلکم بیک. لیلا مزمل کیانی صاحبہ سے ہماری گفتگو جاری تھی, اور شیطانی پوائنٹ آف ویو سے ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن پاک کے حوالے سے کہ اس میں کیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے طریقے بتائے. نیکسٹ کویسچن میں آپ سے کروں گا محترمہ, ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو سیرت انبیاء کرام ہے اور اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت, انہوں نے شیطان سے لڑنے کے لیے جیسے اسے مات دی, اور آج ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ان کا نام جیسے روشن ہے, کیسے وہ فاتح قرار پائے. تو اللہ کے نبی کی ایسی تربیت تھی, تو کیسے آپ نے وہ طریقہ کار بتائے کہ شیطان کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے, وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ہمارے ناظرین اس طریقے کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ اس کے اندر وہ مادہ نہیں ہے کہ وہ شیطان پہ کنٹرول حاصل کر سکے یا شیطانی خواہشات پہ قابو پا سکے. اس میں یہ مادہ ہے. اس کی دلیل قرآن پاک میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے, بیویوں کا, خواتین کا بھی ذکر ہے کہ جن کے سامنے شیطان آیا اور انہوں نے شیطان سے مقابلہ کیا. اس میں سب سے بڑی مثال آپ کو بھی پتہ ہوگی جناب بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کی ہے. یعنی جو ہم حج پہ جاتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اس میں سے ایک جو رکن ہے حج کا واجب,
وہ کس کی تقلید میں کر رہے ہیں؟ سنت حاجرہ، سنت جناب بی حاجرہ سلام اللہ علیہا، یعنی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور رکن وہ حج کا اور واجب رکن ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مانا رمی کرنا، بالکل رمی کرنا۔ اچھا دوسرا عمل ہے وہ جو بھاگتی ہیں صفا و مروہ کے درمیان، یعنی صحیح ہو رہی ہے جو بھاگا جا رہا ہے، بھاگی وہ تھی، اور اس وقت پوری دنیا کی عبادت میں یعنی ٹاپ عبادت میں یہ ایک رکن، اللہ کو وہ ادا پسند ہے۔ ادا کتنی پسند ہے؟ اب دیکھیں انبیاء تو ہے ہی ہیں، جو ان کی زوجہ نے کردار ادا کیا وہ تو عام لوگوں میں سے تھی، وہ تو کنیز تھی، یعنی ایک بادشاہ نے کنیز دی تھی نا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، جس سے انہوں نے نکاح کیا، اور اس کے بعد حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس کنیز محترمہ کی معرفت کا مقام دیکھیں کہ انہوں نے جس نبی کے ساتھ وقت گزارا، انہوں نے اس صحبت سے کیا چیز سیکھ لی کہ توکل علی اللہ رکھنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، مایوس نہیں ہوئی، وہ چھوڑ کے انہیں کہاں جا رہے ہیں، جہاں پہ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تمہیں میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یعنی زمین بنجر ہے، بیابان ہے، جہاں پہ چھت نہیں، جہاں پہ سبزہ نہیں، جہاں پہ کچھ زندگی کے آثار نہیں ہیں، اس بیابان میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور وہ مڑ کے یعنی نبی کو خدا حافظ کہہ رہی ہیں، اور مڑ کے کیا کہتی ہیں؟ آپ نے اگر کہہ دیا ہے نا کہ اللہ کے حوالے، تو میں اللہ کے ساتھ راضی ہوں، یعنی ہم اس پہ راضی ہیں۔ ایک اور چیز میں بڑی بہت زبردست ہے، مجھے تو میں برداشت بھی نہیں کر سکتی اس چیز کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا نا، سب کچھ لٹا دیا، آخری قربانی تھی جناب مولا علی اصغر علیہ السلام کی، آخری قربانی، اور اس وقت ایک منظر ہے، بڑا سخت منظر ہے، جناب مولا علی اصغر کی لاش انہوں نے اس طرح ہاتھوں میں اٹھائی ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت پہلے آئی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مصیبت کے وقت میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس سے مصیبت آتی ہے، اس سے مصیبت ٹلتی بھی ہے، اور انسان کو ڈھارس ملتی ہے کہ اس دنیا کی مصیبتوں نے ٹل جانا ہے، ہم نے خدا کی طرف لوٹ جانا ہے، یعنی جو صلہ ہے وہ خدا کی بارگاہ سے مل جانا ہے۔ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اس سے بھی بڑھ کے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، خدا کی قضا پہ راضی اور اس کے امر کو تسلیم کر لیا۔ یعنی کمال کا لیول ہے کہ سب کچھ لٹوا دیا، اور خیام کی طرف وہ آخری لاشا لے کے جا رہے ہیں، اور یعنی خود کو سنبھال بھی رہے ہیں، خود بھی زخموں سے چور چور ہیں، اور ساتھ ہی اس بچے کے ساتھ وہ خون آلود لاش لے کے جاتے ہیں، اور خدا سے کہتے ہیں رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، تیرے امر کو تسلیم کر لیا۔ کیا کمال ہے! ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، لیکن اس چیز کو اگر فالو کیا جائے تو پیچھے کی طرف جائیں تو وہ سب لوگ کمال پہ پہنچے جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پھر دیکھیں کہ جب انہوں نے امر الہی کو تسلیم کیا تو وہ کس مقام پر پہنچے، یعنی جناب بی حاجرہ سلام اللہ علیہا پوری نسل انسانیت، پوری انسانیت کے لیے عام لوگوں میں سے بہت بڑا ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے شیطان کو کس طرح فیس کیا، اور شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ معصوم نبی کے عمل کے خلاف انہیں بھڑکا رہا تھا، خدا پہ توکل سے خلاف انہیں کر رہا تھا، اور وہ اس توکل سے نہیں ہٹی، اور وہ نبی کے خلاف انہوں نے ذہن میں شک نہیں لایا۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں نا تو توکل کی منزلوں کا صلہ بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ یعنی یہی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ جب ایمان لائے ہیں نا، ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیا تو بس کافی ہو گیا، نہیں، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ کس کا کلمہ پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے، اب کرنا کیا ہے۔ اور اسی طرح آج ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہ ہماری جو ماؤں کا کردار ہے بچوں کو بتانے کے لیے، پیچھے کرنے کے لیے، شیطان کی جو چیزیں ہیں ان سے بچانے کے لیے، یہ ایک ایسا کردار ہونا چاہیے کہ گھر میں جو تربیت بچہ جس میں پلتا بڑھتا ہے، اس بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ شیطان ہی آپ کا اصل دشمن ہے، اور دین کی طرف لانے کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے، وہ کیسے اسے اپنانا چاہیے، اور شیطان کا ایسا امیج بتانا چاہیے کہ وہ آپ کا نقصان کر رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے حوالے سے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، بہت زیادہ۔ میں تو چاہوں گی کہ اس موضوع پہ ایک پورا پروگرام کیا جائے کہ جس میں ہم یہ میسیج دے سکیں آپ کے پروگرام سے کے توسط سے کہ ایکچولی بچوں کی تربیت کا مرحلہ کون کون سے مراحل ہیں جن مراحل سے بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے، اور جس کے بارے میں اویئرنیس بہت کم لوگوں کو ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ سوال کا جواب میں دے رہی ہوں۔ ایک چیز جو اسی سے ریلیونٹ ہے
وہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت اس کے پیدا ہونے کے یا 5 6 7 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بچے کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. بچے کی تربیت کا وقت وہ وقت ہے جب وہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں. اس کے آنے سے بھی پہلے. اب 2 چیزیں میں آپ کو بڑی اہم، ہاں، ماں کے پیٹ میں بھی آنے سے پہلے آپ خود کو، یعنی آپ کو اچھی نسل چاہیے، آپ اپنی تربیت کریں گے، اس نسل کی تربیت کریں گے، پھر اگلی نسل ٹھیک آئے گی. اس میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں. جوش وہ اس فارمولے پہ عمل کرتے ہیں. کیوں ڈیٹریکٹ نہیں ہوتے؟ کیوں وہ اپنے مشن پہ وہ صفات پیدا کرتے ہیں؟ وہ پہلے سے جس طرح سے ہے نا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. پھر اطلب العلم من المہد الی اللحد. یہ جو مہد ہے نا، یہ وہی ماں کی گود ہے جہاں بچے نے ابھی آنا ہے. علم وہاں سے دیں گے تو تب تربیت آگے چلے گی. یعنی کہ پہلے ماں کو پیوریفیکیشن کرنی ہوتی ہے. اب ماں کی پیوریفیکیشن کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں پیش کروں کہ کسی بہت بڑے عالم دین کی زوجہ نے اپنے بچے کی جو بھی تربیت کی، تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ کسی گھر ملنے گئی تو کہنے لگی کہ وہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے بچے نے اپنے ہمارے جو میزبان تھے ان کے مشکیزے میں چھید کیا. کہتی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ایسی میں نے کیا خطا کی، ہم دونوں نے ایسی کیا خطا کی کہ ہمارے بچے نے ان کا نقصان کیا، ان کے مشکیزے میں چھید کیا. عالم دین بھی غور کریں. اب ہماری دیکھیں سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ ہم اپنے بچے میں ہونے والی غلطی کا قصوروار اسی کو ٹھہراتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہم نے کیا خطا کی تھی کہ بچہ یہ غلطی کر رہا ہے. اگر اپنی ذات کو دیکھیں گے تو فوراً آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. یہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے سوچنے لگے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی کہ بچے نے میزبان کے گھر میں مشکیزے میں چھید کیا. سوچتے رہے یہاں تک کہ وہ، میں کہتی ہوں عالمہ ہی تھی ماں جنہوں نے اتنا غور کیا، کہنے لگی ہاں مجھے یاد آ گیا میری ایک غلطی ہے. ان کے شوہر نے کہا کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی مجھے یاد ہے کہ میں ایک باغ سے گزر رہی تھی، باغ اناروں کا تھا، تو کہتی ایسے میرے دل میں خیال آیا انار بہت میٹھے بھرے ہوئے تھے تو میں نے ایک کانٹا ایک انار میں پیوست کیا تھا اور وہاں سے جو قطرہ اس کا رس کا تھا وہ میں نے یعنی چکھ لیا تھا. یعنی ایک اتنی سی غلطی انہوں نے نوٹ کی کہ میں نے یہ عمل کیا تھا اور یہ اس کا رد عمل آیا ہے کہ بچے میں وہ خصوصیت آئی کہ اس نے نقصان کیا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی ہم تربیت کیسے کریں؟ یہ اپنی تربیت کریں. آپ جب خود ٹھیک ہوں گے، آپ کے عادات، آپ کے خیالات ٹھیک ہوں گے، آپ کے اعمال و افعال ٹھیک ہوں گے تو بچہ آپ کا پڑھایا آئے گا. ہاں ٹھیک ہے، چلو اگر آپ سے غلطی ہوگی آپ اس دوران نہیں کر سکے، اگرچہ کہ آپ وہ گولڈن چانس مس کر چکے ہیں، یعنی بچہ اس دنیا میں آ چکا، آپ نے پہلے وہ کام نہیں کیا، اب کافی سے زیادہ تو وہی چیزیں وہ ریفلیکٹ کرے گا. لیکن پھر اس کے بعد ماحول ہے، معاشرہ ہے، آپ ہیں، اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پھر بھی آپ اپنے آپ کی پیوریفیکیشن کریں، اس پہ زور کم دیں، اپنے پہ زور زیادہ دیں. ہاں ساتھ ساتھ تعلیم کریں، ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں. لائک کہتے ہیں بچے کو اگر آپ نے نماز سکھانی ہے تو اسے یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھو، آپ پڑھیں، آپ خود پڑھیں. ماں مصلے پہ جائے گی، باپ مصلے پہ جائے گا، آپ خود باحجاب ہوں گے، آپ خود سچ بولیں گے، آپ خود جب سب کچھ کریں گے بچہ آٹومیٹکلی آپ کے رنگ میں رنگتا چلا جائے گا. سے زیادہ دیکھنے سے بچے اثر لیتے ہیں. میں خود اس بات کی، یعنی میری اپنی زندگی میں ہے، میرا اپنا بیٹا ماشاءاللہ اب تو 7th میں، تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو مجھے سب کہتے تھے آپ نے بہت سر چڑھایا ہوا ہے اس کو، آپ کس کو نماز کا نہیں کہتی. میں تسلی میں رہتی تھی، میں کہتی نہیں پڑھے گا. صرف میں یہ کرتی تھی میں نماز پڑھی اس کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے، تو وہ چاہے کوئی سجدہ نہ کرے، چاہے کوئی رکوع نہ کرے، میں اسے ساتھ ساتھ رکھتی تھی. تو ماشاءاللہ اس وقت اس بچے میں تہجد پڑھنے کی خصوصیات ہیں. اسے میں اگر کہہ بھی دوں یا نہ بھی کہوں تو پڑھ لیتا ہے. مطلب کہ اگر بچہ آپ کا 7 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا تہجد پڑھتا ہے، اٹ مینس کہ آپ نے تربیت کر دی ہے اس کی. یعنی یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان خود کی تربیت کر لے، بچے آٹومیٹکلی اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا اپنے میں قیمتی وقت سے جو ہے ٹائم نکال کر ہمارے ناظرین کے لیے اتنی ایمان افروز گفتگو کی ہے. جی ناظرین، اس پیراڈائم کو سمجھنے کے لیے، سیرت پر عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے آج ہم اتنا پیچھے ہیں. جیسے شاعر نے بھی کہا کہ قرآن تو گھروں میں ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی خدا کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں ہم مگر اذان سن کر ہم اٹھتے نہیں، آتی ہے جب مصیبت تو یاد آتا ہے رب، ویسے تو ہم اپنا سر سجدوں میں رکھتے نہیں. اور انسان
صورت سے تو نظر آتا ہے مسلمان مگر سیرت سے وہ مسلمان لگتا نہیں. بہت شکریہ ناظرین. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون